शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल बकरा दूसरा पारा दूसरी सूरत आयत नंबर 159 159। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। अरे इसको जरा आहिस्ता कर दीजिएगा, लोएस्ट पे। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, सामीन मोमिनीन, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक सखावतुल कुरान के नाम से शुरू होने वाले दरसे तफसीर कुरान की जो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, आज 35वीं नशिस्त है और आज हम ईद दहवुल अर्ज के दिन, आज के दिन कायनात की तख्लीक हुई। आज गोया जैसे पाकिस्तान का दिन मनाया जाता है ना 23 मार्च को यौम पाकिस्तान, या यहां पर आप 6 जुलाई, कौन सा 4 जुलाई 4 जुलाई के उस दिन अमेरिका बना, आज के दिन कायनात बनी। सबसे बड़ी ईद आज गैलेक्सी वाइज आज है वो, कि आज इब्तिदा हुई कायनात की। आज अल्लाह ने जमीन बिछाई इस सूरज के सामने। तो आज गोया यौम अर्ज भी है, यौम दाहवुल अर्ज भी है, यौम तश्कील कायनात आप समझ लें। अगरचे पहले कौन तो मौजूद थी, ये जो हमारी कायनात है, हमारी जो, इसको अल्लाह की जात ने 25 ज़ुल्क़अदा को बनाया। इसको ईद दहवुल अर्ज कहते हैं। आज के आमाल में एक रोजा है जिसका सवाब 70 साल के रोजों के बराबर है। गोया उम्र भर आपने रोजे रखे, अगर आज के दिन आप रोजा रख लें। आज के दर्स का आगाज 1435 हिजरी के यौम दहवुल अर्ज के दर्स का आगाज सूरतुल बकरा की आयत नंबर 159 से हो रहा है। पहले ये समझ लें कि इन 3-4 आयतों में 163 तक क्या पैगाम है। पहला पैगाम तो यह है कि ज़माने रसूल में कुछ लोगों ने, जिनमें मुआज़ इब्ने जबल, साद इब्ने मुआज़, खारिजा इब्ने ज़ैद वगैरह शामिल थे, असहाब रसूल, ये मदीना के यहूदियों से सवालात करते थे और वो उन बातों को छुपा देते थे जो हक से मरबूत होती। तो आयत अल्लाह की आई कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। कि जो लोग छुपा देते हैं बाद हमारी वजाहत के मोजज़ात व हिदायत के बारे में, इन छुपाने वालों पर अल्लाह भी लानत करता है और लानत करने वाले बंदे भी लानत करते हैं। जबकि ये जानते हैं कि हमने लोगों के लिए किताब में हर एक चीज को बयान कर दिया है, फिर भी ये छुपा रहे हैं। यहूदी छुपाए तो मलऊन, मुसलमान छुपाए तो मलऊन। अब सवाल पैदा हुआ कि वो यहूदी या मुसलमान जो छुपा रहे हैं हक को, अगर वो तौबा करना चाहे तो अगली आयत आई, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू उलाइका फउलाइका अतूबु अलैहिम। तौबा कर ले
تو بالکل میں توبہ قبول کروں گا، اللہ فرما رہا ہے، کیونکہ میں تواب الرحیم ہوں۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا خاتمہ علی الشر ہوتا ہے، خاتمہ علی الخیر نہیں ہوتا، خاتمہ علی الشر ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو مرے تو کافر مرے، ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، جو مرتے وقت کافر ہوں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مرتے وقت ہمیں مسلمان مارے۔ پہلے یہ پیغام گزر چکا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا نہیں جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو۔ تو آج 163 نمبر آیت تک ایک پیغام یہ ہے کہ ہمیں سبیل کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ علی الایمان ہو، خاتمہ علی الخیر ہو۔ ایسے نہ ہو کہ ہم عمر بھر تو اچھے رہیں اور آخری وقت ہمارا خاتمہ علی الشر ہو جائے۔ یہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آیت نمبر 164 کو پڑھیں گے، اس میں ایک اور یونیورسل میسج ہے۔ آیت نمبر 159 سورۃ البقرہ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، تحقیق وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما وہ، انزلنا من البینات والہدی، جسے نازل کیا ہے ہم نے، من بیان کر رہا ہے، بینات سے، روشن دلیلوں سے، والہدی اور ہدایت سے۔ یہ جو لوگ چھپاتے ہیں وہ بینات و ہدا میں سے کچھ کو، یا ان کو بینات و ہدا کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر، اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، بندوں کی بھی لعنت ہے، جنوں کی بھی لعنت ہے، کائنات کی لعنت ہے اس بندے پر کہ جو حق کو چھپا دے۔ کتنے مولوی آپ دیکھیں گے، میں نے بچپن میں جس مولوی صاحب کے پاس حفظ قرآن شروع کیا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا، 30واں سپارہ میں حفظ کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا، جب مجھے استاد نے انعام دیا، 4 آنے انعام دیے کہ میں نے آدھا سپارہ جب حفظ کیا، بہت جلدی کر لیا، تو اس نے کہا کہ اتنا جلدی تو سپارہ حفظ نہیں ہوتا آدھا، انہوں نے مجھے 4 آنے انعام دیا۔ تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا بھئی مذہب آپ کا سچا ہے یا ہمارا؟ تو مجھے انہوں نے کہا کہ مذہب آپ ہی کا سچا ہے، روٹی ہماری پکی۔ تو بعض لوگ روٹی کی خاطر اپنی عاقبت برباد کر لیتے ہیں، جیسے ہم سے بھی خواہش ہے، چٹھا صاحب جانتے ہیں کچھ لوگوں کی، کہ ہم یہ نماز کا جھنجھٹ چھوڑ دیں، یہ قرآن کی بات ہم چھوڑ دیں، ہم پیسے ان کو دینے کے تیار ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ صرف روٹی کی خاطر دین چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ شہرت کی خاطر، میں مشہور ہو جاؤں، کچھ لڑکیوں کی خاطر، زن کی خاطر، کچھ زر کی خاطر، کچھ زمین کی خاطر، کئی اٹریکٹیو موٹیوز ہیں، کئی لوگوں کو گمراہ کرنے کے، برباد کرنے کے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، آیا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں حق کو، آیا ان کی توبہ قبول ہوگی؟ جواب آ گیا، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرے، واصلحوا، اور توبہ کے ساتھ اصلاح کرے، توبہ کے ساتھ توأم ہو، ملی ہوئی ہو اصلاح۔ یہ اصلاح اللہ کو بہت پسند ہے۔ اصلاح کی خاطر اگر آپ سنتی روزہ، سنتی نماز چھوڑ دیں، جماعت کی نماز چھوڑ دیں، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر صلح کے لیے جا رہے ہیں تو اجازت ہے، صلح کے لیے جھوٹ بولنا جو کبھی جائز نہیں ہوتا، صلح کے لیے جائز ہو جاتا۔ میاں بیوی لڑ پڑے، ہمارے پاس تو صبح شام کیسے آتے ہیں، کیسٹ سنا دی، فون میں ریکارڈ کر لیا میاں نے بیوی کی باتوں کو، بیوی بیچاری کہیں
غیبت ویبت کر رہی ہوگی، وہ آ گئے، انہوں نے دیکھا نہیں بیوی نے، انہوں نے فون آن کر دیا، فون پہ پورا کا پورا میسج ریکارڈ کر لیا کہ اب اس کو نہیں پتا کہ میاں میرا گھر آ چکا ہے، وہ اپنی دوست کے ساتھ میاں کی برائیوں میں مصروف ہے۔ میاں نے ہمیں شکایت کی کہ ہم میاں بیوی دونوں آ رہے ہیں آپ کے پاس، میرے پاس کوئی پروف ہے طلاق کا؟ میں نے کہا ضرور لے آئیے، بہت اچھی بات ہے۔ خیر وہ لے آئے پروف۔ جیسے ہی انہوں نے، ہمارے پاس بھی ایک الحمدللہ وظیفہ ہے، جیسے آپ ابھی ریکارڈ کر لیں تو ایک وظیفہ ہے کہ ابھی اس کو اریز بھی کر دے گا۔ تو ہمیں جب پتہ چلا، ان کی بیگم کی بھی کال آ گئی تھی کہ یہ غلطی تو ہم سے ہو گئی مولانا، اب آپ نے گھر بچانا ہے۔ ہم نے کہا گھر بچ جائے گا، فکر نہیں، آپ آ جائیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بسم اللہ۔ تو گھر ایسے بچے گا کہ وہ پروف ہی ہم ظاہر کر دیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم تو باپ کی مانند ہوتا ہے، غیر کو تو اپنی بیوی کی آواز سنانی بھی نہیں چاہیے۔ ویسے تو آپ کو شرم آنی چاہیے یار، کس بات کے غیرت مند ہو کہ تم مسجد میں لے آئے ہو اپنی بیوی کی آواز سنانے کے لیے۔ خیر یہ پہلے تو ڈانٹ وانٹ یہ پلائی، وہ اس ڈانٹ کا اثر نہیں ہوا، تو اس نے کہا جی نہیں جی آپ تو مائی باپ ہے نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مائی باپ کے لیے آن کرو، اگر یہ بات تمہاری غلط ہوئی تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا جی جو چور کی سزا، میں نے کہا وہ تو ہم دے نہیں سکتے، ہاتھ کاٹیں گے تو ہم جیل جائیں گے، ہمارے ہاتھ بدے جائیں گے۔ خیر وہ الحمدللہ جب انہوں نے آن کیا تو وہ اریز ہو گیا تھا، پیغام بھی اریز ہو گیا تھا۔ تو ہم نے کہا یار تم بہت خراب لوگ ہو، مرد جو تم ہو نا امریکہ کے، بہت خراب لوگ ہو۔ اور یہ عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں بھی عقل کریں کہ ان کو بھی نہیں چاہیے کہ ایبسنس میں شوہروں کی برائیاں کریں۔ شوہر کے پیسے سے فون لیا ہوا ہے، شوہر بیچارہ رینٹ دے رہا ہے، شوہر کے پیسے سے کھانا کھا رہی ہے، شوہر کے پیسے سے کپڑے پہنے ہوئے، شوہر کے پیسے سے برش کیا ہے، شوہر کے پیسے سے فریشنر یوز کیا ہے، شوہر کے پیسے سے ڈیوڈرنٹ یوز کیا ہے، شوہر کے پیسے سے پرفیوم لگائی ہے، شوہر کے پیسے سے سب کچھ کیا ہے، اور شوہر ہی کے خلاف ایسی تیسی پھیرنی ہے۔ یہ میں نے کہا یہ بھی نہ کرو، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہر دفعہ اللہ اریز نہیں کرتا، کبھی کبھی اللہ پھر بے عزت بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ گویا جو حق چھپاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ توبہ کی قبولیت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو کوئی قدغن نہیں کہ بھائی توبہ نہ کرو۔ ہمارے ہاں جیسے ہمارے جو مومنین ہیں یا مسلمین ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی توبہ کرنے آ گئے، اب تک تو وہ کیا 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، اللہ کہتا ہے 1000 چوہا بھی کھا لے، حج پہ آ جائے میں معاف کر دوں گا۔ بندے میں اور دیکھیے اللہ میں یہ فرق ہے، بندہ تو انسان کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیشہ کور اپ کرتا ہے بندے کے اوپر۔ اب کل کی بات سن لیجیے، ایک لطیفہ بھی سن لیں۔ کل میں نے دیکھا کہ ہر بندہ میری طرف دیکھ رہا ہے، بڑا میں حیران ہوا تیری وجہ کیا ہے۔ خیر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں مجلس پڑھنے کے بعد بفلو پہ ایئرپورٹ پہ لمبے قمیض میں ہی آ گیا، مجھے خیال ہی نہیں رہا پینٹ شرٹ پہنتا میں۔ ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی، پھر میں نے کچھ دیکھا کہ مسلمان عورتیں بھی مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں، تو پتہ چلا میں نے جیکٹ الٹی پہنی ہوئی۔ جب میں جہاز میں میری آنکھ لگ گئی تو ظاہر ہے آپ کا ڈر بھی بڑا ہوتا ہے اس درس کا، تو میں کوئی 3 گھنٹے پہلے پہنچ گیا جہاز، 3 گھنٹے تھے جہاز کے چلنے میں، تو خیر جہاز میں میری آنکھ لگ گئی، جیکٹ میں نے اتار کے رکھ دی، جیکٹ میں نے الٹی پہن لی تھی، اس وجہ سے پورا ایئرپورٹ مجھے VIP پروٹوکول دے رہا تھا۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کرے، یہ ریفارمیشن، اصلاح، کریکشن، یہ اصل ہمارا ہدف ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت وہ ہے کہ جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور خیر کی طرف دعوت دے۔ دعوت یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے، اگرچہ اصل جو مرجع ہے ان آیات کا وہ ذوات محمد و آل محمد ہے، مگر ہم یہ کہہ کے کہ یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے ایگزمپٹ نہیں ہو سکتے تبلیغ کے منصب سے۔ کوئی چیز اگر حضور کے بارے میں بھی ہو تو اس کا مطلب ہے اپلائی ہم پہ بھی ہوگی۔ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، حضور کو حکم ہے، کیا قاری اجاز صاحب کعبے کی طرف رخ نہیں کریں گے؟ ان کے لیے بھی ہے،
کہا تو حضور کو جا رہا ہے، سمجھایا سب کو جا رہا ہے۔ وَبَيَّنُوهُ، اور وہ جو چھپاتے ہیں نا، چھپانے والے جو چھپا دیتے ہیں حق کو، وَبَيَّنُوهُ، وہ اس حق کو بیان کر دے، تب تو توبہ قبول ہوگی۔ کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اور مولا علی کا غدیر کا اعلان کبھی بھی نہیں مانیں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَبَيَّنُوهُ، یہ ایک ریسٹورنٹ پہ 2 دن قبل ہمارے قاری صاحب کہیں گئے تو وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا، آرگیومنٹ شیعہ اور سنی کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو ان سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا بھائی عالم آ گئے ہیں، اب عالم سے ہی پوچھ لیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا چٹا صاحب تو ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے استاد ریسٹورنٹ پہ کیوں جاتے ہیں۔ اب ان کو اندازہ ہوگا کہ استاد اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مرغا پھنس جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مرغا پھنسا کے لے آتے ہیں الحمدللہ، ورنہ ہمیں ریسٹورنٹ پہ جانا اچھا نہیں لگتا، ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں کہ ہم ریسٹورنٹ میں جائیں۔ خیر قاری صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی اب تو عالم آ گئے، چلیے عالم سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی، وہ ان صاحب نے کہا جو بہت غصے میں تھے کہ قاری صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے سینٹر کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا القرآن سینٹر۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا سینٹر کس حکومت کے لیے کام کر رہا ہے یا کس ایجنسی کے لیے، کس کے لیے؟ انہوں نے کہا میرا سینٹر کام کر رہا ہے قرآن و اہل بیت کے لیے۔ کس کے لیے؟ کس فرقے؟ شاباش، آپ کا سینٹر کس فرقے کے لیے کام کر رہا ہے؟ تو فوراً انہوں نے کہا قرآن و اہل بیت کے لیے۔ شیعہ سنی دونوں گروپوں نے کہا ہمارا جھگڑا آج ختم ہو گیا، آپ نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا کہ فرقے ختم ہو جائیں گے اگر قرآن و اہل بیت کے لیے کام کرنا شروع کر دیں۔ ورنہ فجر کی نماز میں جب شیعوں کو اٹھانا مشکل ہے، بڑے بڑے آغا سو رہے ہیں، بوڑھے بوڑھے 65 سال کے، 70 سال والے آغا، یہ جوان تو خیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سو رہے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، تو اس وقت قاری اجاز صاحب کا المہدی میں آ جانا بہت بڑی بات ہے۔ تو قرآن و اہل بیت، وَبَيَّنُوهُ، اور بیان کرے، واضح کرے، باب تفصیل ہے، کھول کے بیان کرے۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان کی توبہ میں قبول کروں گا، ان لوگوں کے لیے اتوب علیہم، میں توبہ قبول کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور زیادہ رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور مر گئے، وهم کفار، اس حال میں کہ وہ مرتے ہوئے کافر تھے۔ پہلے یہ پیغام گزر چکا ہے، بہت سارے لوگ زندگی میں مسلمان ہوتے ہیں، مر کے کافر ہوتے ہیں، وہ بے ایمان ٹائپ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کا سامان نہیں کیا، جنہوں نے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، جو دین کا تمسخر اڑاتے رہے، جو علماء کا مذاق اڑاتے رہے، جو علماء پر آوازیں کستے رہے، جو رجال دین کا تمسخر اڑاتے رہے، مریں گے تو وہ کافر مریں گے۔ جی ہاں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس، اور لوگوں کی لعنت ہے، اجمعین، سارے کے سارے لوگوں، حتی مرغوموں کی بھی لعنت ہے۔ ہاں ذرا غور کرے آپ، اجمعین اس لیے کہا، دیکھیے جو بدماش ہوتا ہے نا، بچے تھے ہم جب، بدماش بھی جب مسجد کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ کنی کتراتا ہے، وہ سر نیچے کر لیتا ہے۔ بدماش بھی اگر قرآن دیکھ لے تو وہ ڈر جاتا ہے، بدماش کی بھی ماں سامنے آ جائے۔ ہمارا ایک تھا کلاس فیلو بھکر میں، جب ہم 11ویں 12ویں میں پڑھتے تھے، بڑا بدماش تھا، اور اس کی جو زمین اتنی زیادہ تھی، اتفاق سے وہ ہمارا ہم قوم بھی تھا، اس کی زمین اتنی تھی کہ لاری چلتی تھی تقریباً کوئی 2.5 سے 3 گھنٹے تو اس کی زمین ختم نہیں ہوتی تھی، اتنی زمین تھی بکر، آج بھی رئیس اعظم ہے۔ تو بہت ہی بدماش تھا، ہر ایک کو ماں بہن کی گالی دینا۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگا کہ ملک تو بتا کہ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ میں نے کہا تجھ سے تو بھائی کائنات ڈرتی ہے یار، تو کس سے ڈرے گا، تو کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ ہاں، تو کہنے لگا پھر بھی بتائیں، تو میں نے کہا میں جس دن تیرے گھر آؤں گا نا، میں تجھے بتاؤں گا تو کس سے ڈرتا ہے۔
تو گھر گئے, دوستی برادری تھی بھائیوں جیسے, آج بھی بھائیوں جیسے تعلقات ہے. تو خالہ ہماری یعنی ان کی ماں امی ناشتہ بنا رہی تھی, تو میں نے کہا خالہ جی یہ بتائیے کسی سے ڈرتا بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا مجھ میرے سامنے لاؤ. اس نے کہا میں اپنی ماں سے ڈرتا ہوں. تو بدماش سے بدماش بھی اپنی ماں سے ڈر رہا ہے. وہ جو سب کی ایسی تیسی پھیرنے والا ہے, خدا سے نہیں ڈر رہا مگر ماں سے وہ بھی ڈر رہا ہے. تو تھوڑا بہت خوف تو انسان میں ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ماں کہیں لعنت نہ کر دے, اللہ لعنت نہ کر دے, بندے لعنت نہ کر دے, ماموں چچا. یہ پاکستان کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں, یہ پاکستانی جو یہاں پر ایئرپورٹس پر کل بھی مجھے ملے ہیں, پورا گروہ کا گروہ ملا ہے کچھے پہنے ہوئے ماشاءاللہ. جی ہاں, تو یہ پاکستانی جو کچھے پہنے پھرتے ہیں, یا جو لڑکیاں پاکستانی جو روڈوں کے اوپر تماشبین بھر کے اوباش بن کے سینے نکال کے پھرتی ہیں, دعوتیں گناہ دیتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں شریف ہے؟ نہیں ہے, تو وہاں بھی بدماش, مگر وہاں کور اپ ہو جاتا ہے. ماموں کیا کہے گا, چچا کیا کہے گا, ہمسایہ کیا کہے گا. ماحول کی وجہ سے بہت سارے گناہ انسان نہیں کرتا. علیکم السلام. لیجیے, آغا کی کتنی زندگی ہے, ابھی یاد کیا آغا آپ نے, ماشاء اللہ ہمارے فرشتے بھی کتنے سمجھدار ہیں. چڑھا صاحب کو تو وہ نیند دلا رہے, چڑھا صاحب تو ماشاءاللہ چوتھے آسمان پہ پہنچے ہو. جی ہاں, چڑھا صاحب آپ کے لیے پیغام ہے بفلو سے بھی. بفلو میں ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں, انہوں نے کہا بھی میں فجر کی نیند کی قربانی دیتا ہوں چٹھا صاحب کی خاطر. وہ درس سننا ہوتا ہے, وہ چٹھا صاحب کی جو مالش ہوتی ہے اس سے میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. تو یہ کل کی بات ہے, کل ایئرپورٹ پہ چھوڑنے وہی آئے تھے, تو ماشاءاللہ بڑے خوش تھے وہ. الحمدللہ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ درس اب دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے, یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ رب العالمین. بس ختم کرتے ہیں, زیادہ زحمت نہیں دیتے. وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ اکبر, خالدین فیہا, اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سرٹیفائیڈ نوٹری پبلک ملعون ہوتے ہیں. یہ سرٹیفائیڈ ویریفائیڈ نوٹری پبلک, مہر شدہ, خاتم شدہ, ختم زدہ, یہ ملعون ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب. لا الہ الا اللہ. عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی ان سے, عذاب کم نہیں ہوگا بلکہ عذاب میں زیادتی ہوگی. کن کے عذاب میں زیادتی ہوگی؟ وہ جو مرے تو کافر مرے. تو دیکھیے ابھی ہم زندہ ہیں, 25 ذی-القعدہ 1435 ہجری, 21 ستمبر 2014 زندہ ہے. کوئی خاص ایسی بیماری بھی نہیں کہ اپاہج ہو, محتاج ہو. بحمدللہ آج ہی اگر ہم یہ پیغام اس جگہ سے سیکھ لیں کہ چلیے آج سے ہم توبہ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تو تواب الرحیم ہے, وہ خود کہتا ہے الا الذین تابوا. آج تک اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تھی حق کے اظہار میں, اولاد کی تربیت میں, اپنی تربیت میں, قرآن پڑھنے میں, نماز پڑھنے میں, پبلک ڈیلنگ میں, معاشرت میں, معاشیات میں, اکنامکس میں, لین دین میں, کھانے پینے میں, بود و باش میں, ایک دوسرے کو ملنے جلنے میں, اگر ہم سے رفتار گفتار میں آج تک کوئی غلطی ہو گئی تھی, آج 35ویں درس میں اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں. فجر کے بعد کا وقت ہے, بہت بڑی عید کا وقت ہے, یعنی آج کا روزہ 70 سال کے روزوں کے برابر ہے. یوں سمجھے ساری زندگی بندے نے روزہ رکھا. اگر آج روزہ رکھ لیا, آج کے دن کے اعمال ہیں, آج کے دن کی دعائیں ہیں, آج کے دن توبہ بھی ریکمینڈڈ ہے. جیسے آج زمین بچھائی گئی, آج اس گلیکسی کا آغاز ہوا, آج میں اور آپ اپنی نئی لائف کا آغاز کریں. آج کے بعد ذرا اکاؤنٹیبلٹی رکھیں, خیر کی طرف جائیں, شر سے بچیں, ورنہ دعوت گناہ تو ہر جگہ آپ کو مل رہی ہے. خالدین فیہا, پھٹکار میں, لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کون؟ وہ جن پر لعنت ہے اللہ کی, فرشتوں کی, لوگوں کی. وہ جو کفار مریں گے, یعنی جنہوں نے اپنے آپ کا خاتمہ علی الخیر کا اہتمام نہیں کیا. وہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا. وہ نواب صاحب تھے, خدا غری کی رحمت کرے,
मेरे वो भाई बने हुए थे, उन्होंने कहा कि साईं अगर तेरे हाथ में जन्नत हुई ना क़यामत में तो तू तो फाटक बंद कर देगा। तो इतना सख्ती कर रहा है तू हमारे ऊपर। खैर बहरहाल दुनिया से बेचारे गए तो बड़े मुबल्लिग बन के गए, बड़ी दाढ़ी रख ली थी, क्या कहना, ऐसे लगता था जैसे आयतुल्लाह आ रहे हो, ऐसी तबलीग की। अल्हम्दुलिल्लाह फाटक वाटक कोई नहीं, नऊजुबिल्लाह कोई गलतफहमी में ना आए। फाटक बंद भी नहीं कर रहे, फाटक बगैर शर्तों के खोल भी दे रहे। शर्तें अगर पूरी करेंगे तो फरिश्तों में भी जरूरत नहीं कि वो फाटक बंद करें। मौलाना तो बेचारा, उसको तो खुद अपना नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। फरिश्तों को भी जरूरत नहीं होगी कि नेक लोगों पे फाटक बंद कर दें। और अगर अमाल नहीं करेंगे तो बाक़िरुल उलूम ने भी कहा कि इस भरोसे पर कि हम तुम्हें बख्शवा लेंगे, गुनाह न करना, इसलिए कि किरदार और अमल के जरिए जन्नत मिलेगी। हम मदद जरूर करेंगे, मगर ये नहीं कि हमारी मदद की वजह से तुम अमल ही छोड़ दो, अमल ही तर्क कर दो। अभी ये मिसालें बहुत ज्यादा हो रही हैं, अल्लाह मुझे माफ करे। मुझे परसों एक साहब मिले हैं बेचारे, जिनका बेटा मुर्तद हो गया। अब मुझे तो हर हफ्ते मिल रहे हैं, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मुसलमान बच्चे मुर्तद होंगे। ये परसों की बात है। परसों मुझे एक साहब मिले मस्जिद के अंदर, उन्होंने मुझे कहा है जितने पैसे आप चाहें ले लें, आके हमारे बच्चों को बताएं कि वो मुर्तद ना हो। मैंने कहा अब वक्त गुजर गया मेरे भाई, वो वक्त था जब आप ऐसी तैसी फेरते रहे, कम्युनिटी की लड़ते रहे, झगड़े करते रहे, माँ बहनों की गालियां देते रहे, वो वक्त था। अब तो जब बच्चे हो गए मुर्तद, अब कहां वापस आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, तखफीफ नहीं होगी उनसे अजाब में, वला हुम युनज़रून, नहीं वो मोहलत दिए जाएंगे कि अब तो मोहलत है, आज मोहलत है, इस वक्त तौबा कर ले, इस वक्त नमाजें पढ़ ले, इस वक्त इरादा कर ले, आज के बाद अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा, तो मोहलत है। उस वक्त मोहलत नहीं होगी। जब पकड़ आ जाएगी, वही बात, जब मुर्तद हो जाएगा बच्चा, नऊजुबिल्लाह, खुदा ऐसे किसी दुश्मन के साथ भी न करे जो हमारे अपने दोस्तों के साथ इस वक्त हो रहा है। नाच गानों में लगे रहे, दावतें उड़ाते रहे, दावतें खाते रहे, घंटों फोनों पे लगे रहे, जो कमाया फोनों पे गप्पों में उड़ा दिया, एक दूसरे के खिलाफ पार्टीबाजियां की, मसाजिद और मराकिज के अंदर पार्टीबाजियां की, उलमाए दीन का मजाक उड़ाया, हज ज़ियारत का मजाक उड़ाया, कुरान नमाज का मजाक उड़ाया। आज अल्लाह मजाक उड़ा रहा है। आज बड़े मुतदय्यिन बने फिरते हैं। आज आपके दाढ़ी बढ़ा लेने से नजात नहीं हो सकती अगर कल तक आपने दाढ़ी वालों का तमस्खुर उड़ाया था, मजाक उड़ाया था। एक साहब बेचारे मर गए, वो जब भी किसी बड़ी दाढ़ी वाले को देखते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे। तो मैं उनको बड़ा समझाता था कि ऐसी हरकत ना करें। आप अगर दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, वो अलग चीज है, अल्लाह आपको माफ करे और अल्लाह आपको हिदायत दे। जो बेचारा दाढ़ी रख रहा है उसका तमस्खुर ना उड़ाए। जब उनकी मैयत उठी तो बाद में पता चला कि उनके जिम्मे तो लाखों लाखों अल्लाह का हक बाकी है। काश के ये दाढ़ी पर एतराज न करते, अपनी बेईमानी पर एतराज करते, तो अपनी जिंदगी में वो ड्यूज दे के जाते। मरने के बाद जिन औलादों के पास वक्त नहीं है दुआ पढ़ने का, फातिहा पढ़ने का, साल साल गुजर जाता है, कब्रिस्तान नहीं जाते, साल साल गुजर जाता है, मजलिस नहीं कराते। ये याद होगा पहले मजलिसें कराते थे, बाप की मजलिस हो रही है, माँ की, अब वो भी खत्म हो गई, बरसियां बरसियां सब खत्म। अब तो बहुत गिनी चुनी मजलिसें हो रही है, शायद 6 महीने में 1-2 मजलिसें आ जाए, वरना तो वो सब खत्म हो गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान जहन्नम की वादी में, लानत की वादी में चला जाता है अगर वो अपनी अकाउंटेबिलिटी ना रखे। बस आखिरी जुमला सुने और आज की हद तक इजाजत दे दें। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ये तौहीद का दर्स है जिसमें हम बड़े कोताह नजर वाक़े हुए। तौहीद का मजाक उड़ाना हमारी आदत सानविया बन गई है। हमारे यहां मजालिस व महाफिल में भी नुसैरियों को प्रमोट करके या हुलूल वालों को प्रमोट करके इतना दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है।
کہ اگر انہی ویڈیوز کو ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے آپ سے گھن آ جائے کہ کیا یہ مسلمانوں کی محافل ہے جن میں اللہ کی توحید کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں اور اللہ کو جسم و جسمانیات کا مرکز بتایا جا رہا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. نہ مریم شریک ہے، نہ عیسیٰ شریک ہے، نہ حضور پاک شریک ہے، نہ مولا علی شریک ہے، کوئی شریک نہیں، نہ جبریل شریک ہے. انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہے، مشرک نجس ہے. اور اللہ نے قسم کھائی ہے کہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک اور قتل دو ایسے گناہ ہیں جو معاف نہیں ہوں گے. تیسرا بتائیں، چڑھا صاحب کو اٹھائیں تو تیسرا بتائیں، اٹھائیے ذرا ان کو. ایک تو شرک چٹھا صاحب معاف نہیں ہوگا، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. دوسرا قتل اللہ معاف نہیں کرے گا. تیسرا بتائیں، ایک تیسرا گناہ ہے جو بار بار بتا چکا ہوں کہ جس کی معافی نہیں ہے. گالی 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 گلوچ کی معافی کوئی نہیں. ہاں، کیونکہ گالی جو آپ دے رہے ہیں نعوذ باللہ، آپ یہ جو حرامی ورامی کے لفظ روٹین میں ہمارے ہاں ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے حرامیہ حرامیہ. یہ جو لفظ حرامی ہے اس کی تو سزا پہلے ملنی چاہیے 80 کوڑے. قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس کو تم نے حرامی کہا تھا اس کے ماں باپ کا زنا ثابت کرو. جی ہاں، ایسے نہیں ہے، ایسے تو نہیں. اب وہ ہمارے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے درس ہی چھوڑ دیا 2-3 سالوں سے. انہوں نے کہا درس میں جانے کے بعد گالیوں کی لذت ہی ختم ہو گئی. 2-2.5 سال سے درس میں نہیں آئے. ہو سکتا ہے آج آ جائے، دعوت تو میں دیتا رہتا ہوں ہمیشہ، تو آج ہے شاید آ جائے. مگر انہوں نے کہا کہ آج کیونکہ مجلس بھی ہے 6 بجے، درس نہیں ہے تو آ جائیں گے. چلو درس نہیں ہے تو ڈانٹ تو نہیں پڑے گی، چلیے مجلس ہے تو آ جائیں گے، کوئی بات نہیں. تو گالی کی معافی اس وقت تک نہیں جب تک کہ آپ حساب نہ چکا دیں، اور آپ زنا ثابت نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن. کچھ لوگ ہوتے ہیں حرامی، ان کو بھی حرامی کہنے کا حکم نہیں ہے. میرے پاس حرامی پڑھتے بھی رہے حوزے میں، میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، میں نے کبھی ان کو حرامی نہیں کہا. نماز ان کو میں نہیں پڑھانے دیتا، مگر حرامی بھی کبھی نہیں کہا. یہ آج کے بعد یہ ذرا ذہن نشین فرما لیں. شرک سے بچیں، قتل جیسی لعنت سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، اذیت مومن سے بچیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بچیں، ایڈلٹری سے بچیں. جو امریکہ میں تو اس وقت ہماری کمیونٹی میں یعنی مسلمانوں میں تھوک کے حساب سے اب زنا ہو رہا. شوہردار عورتیں بلک میں زنا کر رہی ہیں، اور بیوی رکھنے والے مرد صبح سے شام تک لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ زنا سے، قتل سے، گالی گلوچ سے، ہر برائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. کل کی جو مجلس تھی بفلو میں، بہت بڑا اجتماع تھا، شیعہ سنی مشترکہ اجتماع تھا. ایک صاحب کی خوش دامن فوت ہو گئی تھی تو انہوں نے ہمیں بلایا تھا. اس کی جو تھیم کل کی مجلس کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رحیم ہے رحم سے، رحم، اللہ رحمان ہے رحم سے، اور اسی رحم کو اللہ نے کہا رحم مادر. یہ جو رحم مادر ہے اصل میں تو رحم ہے. یعنی اندازہ لگائیں کہ جو لفظ اللہ نے اپنے لیے چنا رحمانیت و رحیمیت کے لیے، وہی بچے کی اس آماجگاہ کے لیے چنا جہاں سے بچہ اس دنیا میں آتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر شمع رحمت الہی ڈھونڈنا ہے تو وہ ماں ہے. وہ بھی رحیم اور ماں کے پاس بھی رحم. صلہ رحمی یہی ہے. کل یہ بھی بتایا گیا کہ حج کا مطلب ہے قصد کرنا، اور امہ کا مطلب بھی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. جتنی مرتبہ 9 مرتبہ حج کا لفظ آیا ہے،
9 ही मरतबा का लफ्ज आया है। कोई नाक कर रहा है, नाक रोटेट भी कर दे, ठीक है, ठीक है। तो जितनी मरतबा हज का लफ्ज आया उतनी मरतबा ही मां का लफ्ज आया। गोया हज नाम है मां का, मां नाम है हज का। हज भी इरादा, मां भी इरादा। अल्लाह अकबर। तभी हुजूर ने फरमाया कि एक निगाह मां के चेहरे की तरफ कोई कर ले मोहब्बत के साथ तो अल्लाह हज उमरा का सवाब देता है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं 100 मरतबा मां का चेहरा देखूं, बाप का चेहरा देखूं, तो हुजूर ने फरमाया तुमने अल्लाह को गरीब समझा। तुम बार बार मां और बाप का चेहरा देखते जाओ, अल्लाह बार बार तुम्हें हाजी बनाता जाएगा। या अल्लाह, आज यौम दहवुल अर्ज के सखावतुल कुरान नंबर 35 का सवाब मेरे मरहुमीन को, सखी हुसैन शाह साहब के मरहुमीन को, हाजी इम्तियाज हुसैन शाह नकवी के मरहुमीन को, जाकिर आले मोहम्मद सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी के मरहुमीन को, चौधरी मोहम्मद अशरफ कंग के मरहुमीन को, आगा मुख्तार हुसैन के मरहुमीन को, हाफिज मुबशर नज़ीर के मरहुमीन को, मुजतबा अली रिजवी के मरहुमीन को, आगा सजाद अली शाह जाफरी के मरहुमीन को, आगा बरकत अली के मरहुमीन को, जनाब हाफिज कारी मोहम्मद एजाज साहब के वालिदैन शरीफैन और दीगर मरहुमीन को, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के मरहुमीन, खासतौर पर इनके चचा को, मोहम्मद जुबैर गोंदल के मरहुमीन को, प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब के मरहुमीन को, रिजवानुल्लाह खान के मरहुमीन को और अख्तर अली शाह साहब के मरहुमीन को ईसाल फरमा। आज बहुत बड़ी ईद है, ईद दहवुल अर्स। आज के दिन जमीन बिछाई गई। या अल्लाह, तुझे आज की इस बड़ी ईद का वास्ता ईदी के तौर पर हमारे गुनाह माफ कर, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ कर, हमारा खात्मा अलल खैर करना, हमारी औलादों की इस्लाह फरमाना, अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक देना, डेली कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हज के जाने में हाजियों के लिए जो मुश्किलात हो रही है, आज की ईद के तोफैल में इन मुश्किलात को हल फरमा। सऊदी हुकूमत को होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमा। अहमक सऊदियों को थोड़ी सी अक्ल अता फरमा। और ये सऊदी जो हज का पैसा दहशतगर्दी के लिए देते हैं, इनको भी इस बुरी नीयत से बाज रख। और जो हालात शाम, इराक, बहरैन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया, दुनिया भर में शियान अली के खिलाफ है, खासतौर पर कराची में, इन हालात को सुधार दे और शुहदा के दर्जात को मुतआली फरमा। हम सबको इमाम ज़माना की फौज में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल